आपको जीत मिली कैसे और क्या आपको उम्मीद थी कि आपको ये जीत मिलेगी? ये तो आप जिस तरह बता रहे हैं ये तो बिल्कुल इस्लामाबाद के मैंडेट को हम ये कह सकते हैं फुटबॉल बना के रखा। तुम्हारी बेईमानी का मुझे पता है, तुम पहले एक से ज़ायद मर्तबा कर चुके हो। हम जाएंगे तब जब मुझे राइटिंग में आर्डर दोगे कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज स्टॉप। फॉर्म 47 भी उन्होंने 2 बना दिए। अच्छा, 2 कैसे बना दिए? हालांकि एक होता है, एक 9 तारीख को बनाया जी, एक 10 तारीख को वेबसाइट पे चढ़ा दिया। जहां मेरी मीटिंग होती थी वहां पुलिस पहुंच जाती थी। अच्छा, पोलिंग एजेंट्स मेरे गिरफ्तार किए, FIR दी, लोगों के घरों में छापे मारे, 10-10, 15-15 गाड़ियां ले जा करके, लोगों के दफ्तर बंद किए, लोगों के पेट्रोल पंप बंद किए, लोगों के स्टोर बंद किए, और सचोज ने तमाम ने तकरीबन धमकियां दी। जो मेरा सपोर्टर होता था, अगर कुछ भी किया हम आपको उठा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में हमारे मेहमान हैं शोएब शाहीन एडवोकेट, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और MNA फॉर्म 45 के मुताबिक इस्लामाबाद के MNA हैं। खैर फॉर्म 47 में इनको कामयाब करार नहीं दिया गया, इन्होंने रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन भेजा, इलेक्शन कमीशन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो इस्तदा है उसे मंजूर करते हुए स्टे ऑर्डर दे दिया है, सस्पेंड कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्मनामे को जिसमें उन्हें कामयाब करार दिया गया था मुस्लिम लीग नून के जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं। और तीनों इस्लामाबाद के हलके अब वो खुल चुके हैं। उन हलकों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को जिसमें इस्लामाबाद के उन 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया जो फॉर्म 45 के मुताबिक जिनकी जो वोट्स थे वो जीतने वाले, और फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के कैंडिडेट से 50-50 हज़ार वोट्स कम थे। आज के वीलॉग में बात करेंगे शोएब शाहीन साहब से। शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज बिल आखिर आपको कामयाबी मिली। आप बहुत दिनों से 8 फरवरी से ही इस कोशिश में थे कि आपको आपका जो हक है वो दिया जाए और जो वोट्स हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक काउंट किए जाएँ। ये आपको जीत मिली कैसे और क्या आपको उम्मीद थी कि आपको ये जीत मिलेगी? देखिए, उम्मीद तो हम पहले दिन से रख के चल रहे हैं क्योंकि लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लोगों ने हमें इलेक्ट कराया है। ये लोगों का हक है, ये सिर्फ मेरा हक नहीं, पब्लिक एट लार्ज का हक है कि जो उनकी चॉइस है उनके मुताबिक उनको कोई भी शख्स वो हक के नुमाइंदगी रखे। मुझे 1,05,000 के करीब वोट मिला है, मेरे मद्दे मुकाबले को 51,000 वोट मिला है। इस तरह तकरीबन 53,000 का डिफरेंस है। अब रात को सब लोगों ने हमें मुबारकबाद दी, मुखालिफिन ने, अपनों ने, हर पोलिंग स्टेशन हम जीते हैं तकरीबन, मतलब 95%, और तमाम यूनियन काउंसिल्स जो कि 46 यूनियन काउंसिल्स थी, मेरा ये सबसे बड़ा हल्का था, 4,34,000 वोट था। तमाम यूनियन काउंसिल्स हम जीते हैं, 46 यूनियन काउंसिल्स थी। सिर्फ एक यूनियन काउंसिल का अगर मुकाबला मेरा और 2 में रहा, एक में रहा पीपल्स पार्टी वाले के साथ मलपुर में और दूसरा चिरा में रहा मुस्तफ़ा नवाज खोकर के साथ, और हम इंशाल्लाह बड़ी लीड से हम जीत गए और रात को हमारा सारा कुछ हो गया। तो हमें दोस्तों ने कहा फॉर्म 47 भी ले लो भाई, 45 तो हमारे पास आ चुके हैं। हम चले गए RO ऑफिस में, RO ऑफिस हमारे से यहाँ करीब है, तो उसने हमें कहा कि कोई मसला नहीं, अभी हम आपको रिजल्ट देते हैं, बस थोड़ी देर। हम बाहर निकले, पता चला कि जनाब वो जो बाहर स्क्रीन एक लगी हुई थी, उस स्क्रीन पे मेरा वोट उनको डाल रहा है, उनका वोट मुझे डाल रहे हैं। अच्छा, जो फॉर्म 45 के मुताबिक आपका वोट था वो उसको, उसका वोट मुझे, और जबकि पूरा मीडिया मुझे सक्सेसफुल डिक्लेयर कर चुका था अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। सारा हमारे पास भी रिजल्ट सारे थे, सबके पास आ चुके थे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त थे वो दफातर बंद करके चले भी गए ऐसे सारा कुछ। बहरहाल मैं चला गया उनके पास, RO के पास, वो मिलने नहीं दे रहे थे, फिर पुलिस थी, फिर बड़ी मुश्किल से मैं अंदर जाने में कामयाब हुआ। अकेला जी वो आप आ सकते हैं। उनको मैंने एक बात कही, मैंने कहा जी अगर तो है अनइंटेंशनल मिस्टेक, फिर तो ये मेरे पास फॉर्म 45 है, आप इसको रेक्टिफाई कर दो, अपना फॉर्म 45 चेक कर लो, अगर जो मैं कह रहा हूँ अगर गलत नहीं है तो आप उसको दुरुस्त कर लो, क्योंकि बाहर जो आप स्क्रीन में डाल रहे हो, जो उसका वोट है मेरे खाते में, मेरा वोट उसके खाते में डाल रहे हो। अनइंटेंशनल हो सकते हैं ना, अगर इंटेंशनल कर रहे हो तो फिर मेरे पास कोई फिर हल नहीं है, फिर ठीक है, फिर अदालती रास्ता है या जो भी होगा। मुझे वो जहाँ ये सारा प्रोसेस कर रहे थे कि 2-3 मिनट बाद कहते हैं नहीं जी दूसरे ऑफिस चले जाएं, मैं उधर चला गया, उधर 1 घंटा मगजमारी की, लेकिन उनकी बातों से नज़र आया कि सारा खाता मशकूक है, डेलिब्रेट हो रहा है। खैर मैं बाहर आ गया। हाँ, मुझे कहते हैं कि नहीं जी आप या तो जाएं वरना आप आपको ज़बरदस्ती बाई फोर्स बाहर भेज देंगे, फेंक देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जो आपने करना है, पर्चा करना है वो करो, गिरफ्तार करना है वो करो, लेकिन मेरा ये फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट है कि मैं कंसोलिडेशन प्रोसेस में मैं मौजूद रहूँ। बहरहाल उन्होंने खुद उस ऑफिस से निकले, जा करके कुंडियाँ लगाई और चले गए। फिर खैर बहरहाल मैं बाहर आ गया।
میں صبح 6 بجے 6:30 بجے کے قریب لیٹر دیا کہ جناب آپ تو باہر اچھا پھر کیا ہوا, وہ جو اسکرین تھی اس کو سٹاپ کر دیا, تھوڑی دیر میں تو اس کو اٹھا کے لے گئے. میں نے ان کو کہا جی آپ یہ نہ کریں, آپ الیگل کام کر رہے ہیں. میں نے رائٹنگ میں لیٹر دیا, ساتھ ہی میں نے وہ لیٹر دیا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے فوری طور پر خیر رپورٹ مانگ لی لیکن کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے ڈی آر او کو لیٹر دیا, ڈی آر او کو بھی یہ سارا کچھ لکھ کے دیا, اس نے بھی کچھ نہیں کیا. پھر میں نے اس ڈی آر او کے لیٹر کو ای سی پی میں بھی بھیج دیا, ای سی پی نے پھر ایک لیٹر بھیجا ان کو, لیکن یہ کرسپونڈنس چلتی رہی. یہ تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں یہ تو بالکل اسلام آباد کے مینڈیٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فٹ بال بنا کے رکھا. الیکشن ڈکیتی ہے, سیدھا سیدھا ڈکیتی. آر او, پھر آپ عدالتوں میں بھی آتے رہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے بھی آئیڈیا تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو باقی کینڈیڈیٹس تھے سیاسی جماعتوں کے وہ کیمپین کر رہے تھے اور آپ عدالتوں میں یا تو ضمانتیں کروا رہے تھے اپنے لوگوں کی, یا تو یہ پہلے سے آپ کو پتہ تھا یا آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ ویل پریپیئرڈ نہیں تھے اس کے لیے؟ نہیں, ہم پریپیئرڈ تھے لیکن اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے. ہم نے کہا جب رزلٹ آ جائے گا, ہمیں یہ یقین تھا 5-7 ہزار 10 ہزار کی اگر کوئی 2 نمبری ہوگی تو یہ چوری کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے مذاق میں سوری اس کو میں نے کہا بھی آر او کو, میں نے کہا دیکھو آپ کو چوری کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اچھا, آپ نے آفر کر دی؟ آفر کر دی, 2,000 5,000 10,000 جو چھوٹی موٹی کر سکتے ہو کر لو, لیکن یہ ڈاکہ زنی کی اجازت نہیں دوں گا. جہاں فرق ہے 53 ہزار کا, وہ ووٹ لے رہا ہے 50,000 یا 51,000, میں لے رہا ہوں 1,05,000. یہ سیدھی سیدھی ڈاکہ زنی ہے, میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. یہ تمہارے سے ڈاکہ زنی کا میں بدلہ بھی لوں گا, تمہارے سے میں یہ حاصل بھی کروں گا. خیر بہرحال آ گئے, الیکشن کمیشن چلے گئے, الیکشن کمیشن نے ہمارا اسٹے کر دیا. پھر میں واپس آ گیا, ہمارے باقی جو 2 دوست ہیں انہوں نے بھیج دیا کہ جی اچھا جس دن ہمارا اسٹے میٹر آیا صبح 10 بجے ٹیک اپ ہوا, الیکشن کمیشن نے کہا فوری طور پر ان کو روک دو جا کر کے, کیونکہ آرڈر دیر سے ملے گا, ان کو روک دو جا کر پروسیس. اچھا, یہ خود کہا آپ کو الیکشن کمیشن نے اپنے ڈائریکٹر یا ڈی جی کو بھیجا جائے ان کو انفارم کر دیں. جو ہی ہم آ گئے ادھر 11:30 بجے 12 بجے ہمارا کنسلٹیشن تھا, آئے تو ریٹرننگ افسر وغیرہ نے کہا کہ نہیں جی ہمارا اسٹاپ ہو گیا, آنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تمہاری بےایمانی کا مجھے پتا ہے, تم پہلے ایک سے زائد مرتبہ کر چکے ہو, ہم جائیں گے تب جب مجھے رائٹنگ میں آرڈر دو گے کہ پروسیس آف کنسلٹیشن اسٹاپ. اس وقت میاں طارق فضل چودھری بھی ہے, میں بھی ہوں, رائے حق پارٹی والا ہے, وہ پتنگ والے موجود ہیں, اور 4-5 اور کینڈیڈیٹس کے نمائندے بھی موجود ہیں. اس نے ہمیں لکھ کے دے دیا, اوریجنل میرے پاس ہے. اچھا, ریٹرننگ افسر کا اوریجنل لیٹر میرے پاس ہے, آرڈر, وہ میں نے سیو کر کے رکھ دیا. میں نے کہا کوئی پتہ نہیں کل گم نہ ہو جائے, جس میں اس نے مجھے لکھ کے دیا پروسیس آف کنسلٹیشن اسٹاپ, پوسٹ پون. ہم آ گئے, 2 گھنٹے بعد پتہ چلا, 2 گھنٹے بعد جناب طارق فضل کو بلا کے ریکارڈ ٹیمپرنگ ہو رہی ہے. اچھا, پھر میں نے بھیجا فوری طور پر لیٹر ای سی پی کو, اس نے فوری طور پر ٹیک اپ کیا کہ نہیں جناب آپ یہ نہ کریں, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ہم جب وہاں گئے پھر یہ پتہ کرنے کے لیے, ہم 15 قریب وکیل تھے, ہم واپس آنے لگے, طارق فضل کے ہونڈوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا, ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور ہماری گاڑیاں توڑی. باقاعدہ ہم نے تھانے کو درخواست دی, پرچہ بھی ہو گیا شاید. نہیں, تھانے والوں نے پرچہ کیا کیا, وہ برابر 2-3 بندے ہمارے ڈال دیے, 4-5 بندے ان کے ڈال دیے, گول مول قسم کا پرچہ دے دیا. ہماری جو اپلیکیشن تھی جس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے وہ پرچہ نہیں دیا. خیر وہ تو ملی بھگت, آپ کو پتہ ہے پوری ایڈمنسٹریشن ملی ہوئی ہے. اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں نے ان کو خط لکھا ای سی پی کو فوری طور پر کہ یہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے, طارق فضل اندر ہے, مجھے الاؤ نہیں کر رہے اندر جانے کی. اس پہ پھر انہوں نے لیٹر فوری طور پر لکھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, اور اس کے سارے لکھے گئے, اس کا ریفرنس بھی دیتے رہے, الیکشن کمیشن اس کو انڈورس کرتا رہا. 11 کو آرڈر ہوا, 11 کو آر او نے لکھ دیا, پروسیس آف کنسالیڈیشن ہوا نہیں. 11 تاریخ کا ہی نوٹیفیکیشن آ گیا کہ طارق فضل اور وہ سارے جیت کے. بہرحال پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے کہا جی ہاں ہے تو غلط لیکن الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. پھر ہم آئی سی اے میں گئے, اور آئی سی اے میں آج جو بینچ تھا میاں گل حسن اورنگزیب اور طاہر صاحب, ارباب طاہر صاحب, انہوں نے یہ مہربانی کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, جب آپ کا پروسیس آف کنسالیڈیشن نہیں شروع ہوا, جب ای سی پی کا اپنا آرڈر موجود ہے اور اسٹے آج تک پینڈنگ ہے. پروسیس آف کنسالیڈیشن سر سمجھائیے گا, یہ کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں, پروسیس آف کنسالیڈیشن کے 3 اس کے پروسیس ہیں. نمبر 1 پریزائڈنگ افسر جاری کرتا ہے, وہ فارم 45 ہے, جس کے اندر مثلا یہ ہم بیٹھے ہیں نا, آج جو پولنگ بوتھ ہوئی ہے, جتنی گنتی ہوئی ہے, جتنا پولنگ ہوئی ہے, اس کی گنتی ہوتی ہے ان دی پریزنس آف دی پولنگ ایجنٹس. اس میں پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر, وہ دونوں سائن کرتے ہیں, اور جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. اور وہ دستخط کرنے کے بعد وہ ہر ایک کو ایک کاپی دیتا ہے, ایک کاپی کہ یہ لیں جی آپ کے ہو گئے. اگر کسی کو اعتراض ہو
تو وہ اعتراض رائٹنگ میں بھی دے سکتا ہے, آبجیکشن کر سکتا ہے, اور وربلی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی پولنگ ایجنٹ. اس میں طارق فضل کے بھی پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہیں, میرے کے ہیں, تحریک لبیک کے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر کے ہیں, پیپلز پارٹی والوں کے ہیں, اور جماعت اسلامی والوں کے ہیں. اور پھر اس کے مطابق ہر ایک کو, یعنی تقریباً میرے ایک حلقے کے 387 میں سے ہر حلقے کے اگر ہر پولنگ اسٹیشن کے لوگوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 3000 مختلف لوگوں کے دستخط ہیں فارم 45 کے اوپر. 3000 مختلف لوگوں کے, پولنگ ایجنٹس مختلف, پریزائڈنگ آفیسر مختلف, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر مختلف. سو اس میں تو پھر ٹیمپرنگ, اس میں ٹیمپرنگ کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی یہ کر لے, مثلا طارق فضل کے ہیں 900, اس کو 9000 کر دے, میرا ہے 700, اس کو 700 کو ایک صفر کاٹ کے 70 کر دے, کرے گا نا, وہ سب پہ کرے گا تو وہ تو ٹیمپرنگ ہوگی نا. وہ تو پھر دیکھیں وہ ہو نہیں سکتی. وہ جو ٹیمپرنگ کرے گا وہ فورجری ہے. 468, 471, 420 کا پرچہ ہوگا. تو پھر وہ دوسری پارٹیز جو مسلم لیگ نون ہے وہ کیوں فارم 45 شو نہیں کر رہی؟ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. صحافیوں نے پوچھا نا طارق فضل سے کہ لاؤ بھائی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دکھانے کے پابند نہیں ہیں. اور اس سے پوچھا خرم سے, انہوں نے کہا جی وہ موجود ہیں, آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں. میں سارے صحافیوں سے پوچھا بھائی ان سے پوچھو کہ کدھر ہیں, انہوں نے کہا جی وہ نہیں دیا انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ فارم 45 سے میرے پاس وہ نہیں ہے, وہی طارق فضل کے پاس ہے, وہی مصطفیٰ کھوکر کے پاس ہے, وہی TLP کے حافظ خاور ستی کے پاس ہیں, وہی جماعت اسلامی کے پاس ہیں, سب کے پاس ہوئی ہے نا. اب اگر اس میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں, کسی ایک کوئی پارٹی کرتی ہے, مثلا میں ٹیمپرنگ کرتا ہوں تو مصطفیٰ کھوکر ہے, طارق فضل کرتا ہے تو میں ہوں, مصطفیٰ کھوکر ہے, خاور ستی ہے, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ہم ہمارے سب کے پاس وہی فارم 45 ہے. ٹیمپرنگ ہو نہیں سکتی, اور جو ٹیمپرنگ کرے گا وہ جیل جائے گا, دوسرا آپشن کوئی نہیں. اور رزلٹ تو اس کی بنیاد پر تو نہیں بنے گا نا, رزلٹ تو بنے گا جس کے پاس, سب کے پاس. آپ نے پھنسا لیا ہے مسلم لیگ نون کو اس کا اس وقت الحمدللہ پھنسا لیا. اللہ کرے کہ یہ انصاف کرنے والے ادارے جو ہیں نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان اسپیشلی, وہ سچ بولیں اور چیزوں کو ٹھیک لے کے آگے چلیں. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کنسولیڈیشن کی بیس کے اوپر ہی آج آپ کو اسٹے آرڈر مل گیا, اور کیونکہ وہ پروسیس ایز پر لا پروسیڈ نہیں کیا گیا. اچھا, فارم 45 کے بعد جو 47 بنتا ہے نا, صرف جمع تفریق ہے, صرف وہ آپ نے جمع کرنے ہیں ان سارے پولنگ اسٹیشن, صرف پولنگ اسٹیشن جمع کرنا ہے کہ بھائی اس ایک میں یہ ہوا, بی میں یہ ہوا, سی میں یہ ہوا. اور وہ ان دا پریزنس آف کینڈیڈیٹ ہے, کینڈیڈیٹس ہیں. اچھا, ان کے سامنے ہوگا, ان کے سامنے ہوگا. ایک تو ہمارے سامنے نہیں ہوا. دوسرا فارم 47 بھی انہوں نے 2 بنا دیے. اچھا, 2 کیسے بنا دیے؟ حالانکہ ایک ہوتا ہے, ایک 9 تاریخ کو بنایا جی, ایک 10 تاریخ کو ویب سائٹ پہ چڑھا دیا. اس کا فگر مختلف ہے, اس کے فگر مختلف ہے. اچھا, پھر اس کے ہونے کے بعد پھر فارم 48 ہوتا ہے جی. فارم 48 بھی 45 کے مطابق بنتا ہے, جس میں پوسٹل جو ووٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. وہ ابھی ہوا ہی نہیں, اس کو تو روک دیا تھا, تو وہ کیسے بن گیا, نوٹیفیکیشن کیسے آ گیا. سو دس از دا بیس آف یور کیس, اور اسی کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو اسٹے آرڈر دے دیا. اب فیوچر کیا ہے اس کیس کا؟ اب اس میں کوئی شارٹ ڈیٹ ہے, لمبی ڈیٹ ہے, کیا ہوگا اس میں؟ نہیں, اس کیس میں ڈیٹ ہے میرا خیال ہے 22, اور ECP کا جو آرڈر ہے ECP نے کل صبح کے لیے رکھا ہوا ہے. اوکے, میں ہوپ فل ہوں انشاءاللہ ہمارے حق میں آ جائے گا, میں امید رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں سر یہ بتا دیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے جو باتیں کی ہیں وہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. یہ کیا واقعی میں ایسا ہوا؟ آپ نے سارا پروسیس جس طرح بتا رہے ہیں, لیاقت چٹھا صاحب جس طرح بتا رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہوا, یا ان کو اتنی تاخیر سے بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں, ضمیر اگر کسی کا جاگ گیا ہے تو اچھی بات ہے, وہ سچ بولا ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری کریں. مجھے بتائیں, یہی بات تو مصطفیٰ کھوکر نے کی, یہی بات ہم نے کی, یہی بات TLP کے نمائندے نے کی, یہی بات جماعت اسلامی والوں نے کی. کون سی انوکھی بات کی ہے لیاقت چٹھا نے؟ یہی کہا ہے نا کہ ٹیمپرنگ کیا ہے. ہم نے 50,000, 70,000, 60,000 والوں کو ہرا دیا. 53,000 کا میرا فرق ہے, سلمان راجہ کا 1,00,000 ووٹوں کا فرق ہے, اسی طرح ہمارے لوگوں کا فرق ہے. تو بھائی جیتنے والوں کو ہرا دیا, ہارنے والوں کو جتا دیا, تو 2 نمبری یہی ہے. وہی اس نے کہا ہے, وہی بات. دیکھیں, مصطفیٰ کھوکر میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھا, اس نے 3 نمبر پہ آیا, اس نے پہلے دن مجھے مبارکباد دی, اور انہوں نے کہا جی یہ غلط کر رہے ہیں, اس کا جیتا ہوا ہے. دیکھیں نا, اسی کے بعد بھی وہی فارم ہے نا. TLP والے نے میرے ساتھ کیا ہے, اس نے کہا میرے پاس بھی وہی فارم ہے. اسی طرح جماعت اسلامی نے کیا ہے پریس کانفرنس, انہوں نے کہا میرے پاس بھی وہی فارم ہے. اسی طرح میں نے ایون نیر بخاری کا بھائی ہے سبت الحسن بخاری, اس سے میں نے بات کی, اس نے کہا میرے پاس بھی وہی فارم ہے. اچھا, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اب طارق فضل چودھری اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دے نا, میں نے تو اپنے گوگل پہ ڈالا ہوا ہے, سارے دوستوں کو, پورے میڈیا کو دیا ہوا ہے, آپ ڈال دو, آپ کو ہو جی میرے پاس یہ فارم ہے. اچھا, لاسٹ میں بتائیں کہ
لیاقت چٹھا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ کچہری چوک میں پھانسی دے دی جائے. چیف جسٹس کا اس سے کیا تعلق ہے اس سارے معاملے سے؟ دیکھیے ود ریسپیکٹ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کوئی رائے ان کی پریزمپشن ہوگی, میں نہیں کچھ کہہ سکتا, اس لیے کہ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا 2 انتہائی غلط فیصلے ناانصافی میں اپنی چیف جسٹس آف پاکستان نے کیے ہیں. ایک وہ کہ آپ یہی ریٹرننگ افسر DRO تھے نا جس کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ ان کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے, جو انہوں نے کرپشن کی ہے, جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو جبکہ چیف جسٹس نے کہا نہیں عدلیہ والے نہیں ہوں گے, یہی کریں گے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے شاید چینج بھی ہو گئے ہیں, تو وہ تو بعد میں چینج بھی نہیں ہوئے تھے, وہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا دوسری بات, وہ جھوٹ بولا گیا نا ECP کی طرف سے. دوسری بات انہوں نے جو کیا ہے رات کی تاریکی میں جس طرح سمبل لے لیا گیا, اب کسی کو شوز ملے, کسی کو گاجر ملی, کسی کو مولی, کسی کو بینگن, کسی کو فاختہ, کسی کو کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ان سب کو عمران خان کا نمائندہ سمجھ کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. لوگ نکلے, لوگوں نے دھڑا دھڑ ووٹ دیے. میں اسلام آباد والے حلقے میں تھا, آپ پوچھ لو, کوئی ایک پولنگ اسٹیشن اٹھاؤ جو طارق فضل جیتا ہو, آپ بتا دو, چیک کر لو. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ٹرن آؤٹ کہ اتنا لوگ میسو؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, جتنی لوگ محبتیں دے رہے تھے. یقین کریں میں کسی مارکیٹ میں جاتا تھا نا اپنی گاڑیاں 2-3-4 لے کے, تو گانے شانے کے ساتھ پوری مارکیٹ, یقین کریں جنا سپر مارکیٹ, اپارا, میلوڈی, I8, I9, یہ باقی چھوٹی مارکیٹیں, پوری مارکیٹ جو ہے ایون 12 کو لوگ سارا کام کاج چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاتے تھے, سیلفیاں بنانے, محبت دینے, پیار کرنے. مجھے یہ یقین تھا, اتنی ان ایکسپیکٹڈ محبت اور لو اور ریسیپشن تھی, مجھے یقین تھا اس سے زیادہ اگر یہ موبائل نہ بند کرتے اور یہ نیٹ ورکنگ بند نہ کرتے نا, یہ 15% ٹرن آؤٹ اور بڑھ جاتا. اور اگر آپ کے پاس نشان ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ پھر تو یہ لوگ نظر ہی نہ آتے. اچھا, آخری بات سر یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے اور سفارت خانے ہیں. یہ اگر اسلام آباد میں یہ ہوا ہے سب کچھ, تو پھر باقی ملک میں آپ کو کیا رپورٹس آئی ہیں؟ آپ کو لوگوں نے بتایا ایسا ہی ہوا ہے یا وہاں پہ کچھ کم ہاتھ رکھا گیا؟ میری ایک رائے تھی کہ یار اسلام آباد میں اتنی بےایمانی نہیں ہوگی. میری ایک رائے, اپنی ایک پریزمپشن تھی, خوش فہمی تھی. یار میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا, کئی کمیٹیوں کا چیئرمین رہا, فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا, ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ. میرا حلقہ وہ ہے جو دل ہے پورے پاکستان کا, اس میں سارے یہ مقتدر ادارے موجود ہیں. نہ پولیس تنگ کرے گی, فیئرلی الیکشن ہوگا اور ہم جیت جائیں گے تو ہمیں رزلٹ مل جائے گا. یقین کریں پورا مہینہ جہاں میری میٹنگ ہوتی تھی وہاں پولیس پہنچ جاتی تھی. اچھا, پولنگ ایجنٹس میرے گرفتار کیے, FIR دیں, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے, 10-10, 15-15 گاڑیاں لے جا کر کے, لوگوں کے دفتر بند کیے, لوگوں کے پیٹرول پمپ بند کیے, لوگوں کے سٹور بند کیے, اور سچوز نے تمام نے تقریباً دھمکیاں دیں جو میرا سپورٹر ہوتا تھا, اگر کچھ بھی کیا ہم آپ کو اٹھا لیں گے. اور اٹھایا انہوں نے, نہ صرف اٹھایا, پرچے دیے, FIR کٹیں. ہم تو 90% الیکشن تو پولیس کے خلاف لڑ رہے تھے. یہ تھا وہ سسٹم جو ہم نے اسلام آباد میں بھگتا, تو باقی پاکستان میں یہ کیا کرتے ہوں گے. یہ پری پول الیکشن ریگنگ کا کانسیپٹ تھا. ایون الیکشن ڈے کے بعد ہم نے کہا یار اب تو چھوڑ جائیں گے, اب تو ختم ہو جائے گا. پھر ہم نے سوچا کہ یار 5-10 ہزار کا فرق ہوگا تو یہ 2 نمبری کریں گے, جہاں 53,000 کا, ہمارے 1,05,000 اگلا بندہ آدھے سے بھی کم لے رہا ہے, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تو کیا کریں گے. لیکن اتنی بےایمانی ہم نے زندگی میں نہ سوچی تھی. ہماری سوچوں سے زیادہ آج کل بےایمانی اور ڈکیتی ہو رہی ہے. اور بغیرتی یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے, ان کے پولنگ ایجنٹس ہمیں مبارکباد, سارے لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں, اور بغیرتی کے ساتھ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے. آخر میں بتائیں یہ کہاں تک آپ لے جائیں گے, کب تک آپ ہار مانیں گے؟ ہم کیوں ہار مانیں گے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے, ان کو ہرائیں گے. اگر ان کی فوجری ثابت ہوئی تو ان کے خلاف پرچہ کرائیں گے, پوری طرح پیروی کریں گے, ان کو جیلوں میں بند کرائیں گے, طارق فضل سمیت, RO سمیت, اگر کوئی اور بھی ملوث ہوا. اور سپریم کورٹ لیول تک میں کم سے کم اپنی گارنٹی دیتا ہوں ان کا پیچھا کروں گا انشاءاللہ. وشنگ یو ویری گڈ لک جی. یہ تھے شعیب شاہین صاحب, ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان, PTI کے سینئر رہنما ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن لڑا اور سخت جو ریاستی جبر تھا اس کا مقابلہ کیا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر فورم تک جائیں گے اور اپنا جو حق ہے اور اسلام آباد کا جو مینڈیٹ ہے اس کا حفاظت کریں گے. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس آتی رہیں. تھینک یو سو مچ.